अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ तो मैं शुरू कर रही हूँ राह इश्क बाय सलमा खान एपिसोड 6। लेकिन नावल शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको मेरे पढ़े हुए नावल्स कैसे लगते हैं, आप किस कंट्री से मेरे वीडियोज़ देखते हैं, किस कंट्री से आप मेरे पढ़े हुए नावल्स को सुनते हैं। और साथ ही साथ में अपने कॉन्टेक्ट्स में शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सुबह का सूरज नौफल के घर पर तुलू हुआ था। वो जब कमरे से बाहर निकला तो उसका सर काफ़ी भारी हो रहा था। उसका सर बुरी तरीके से घूम रहा था। वो खुद को संभालते हुए शावर लेकर वापस आ चुका था। कपड़े पहनकर शीशे के सामने खुद को देखा तो रात के चंद लम्हात उसकी आंखों के सामने आए और फिर उसने अपना सर झटक दिया और नीचे की तरफ जाने लगा। असमा रात असमारा रात वाले कपड़ों में ही सोफे पर बैठी हुई थी। ऐसा महसूस होता था जैसे वो लोग अभी ही वापस आए हैं। वो सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए सोफे पर आकर बैठ गया। अरसलान भी तब तक कपड़े तब्दील करके वहाँ बैठ चुका था। उन दोनों की नज़रें नौफिल पर जमी हुई थी। नौफिल अब उलझन का शिकार था। ये मुराद नज़र नहीं आ रहा? काफ़ी देर बाद उसने सवाल किया। वो दोनों बस उसे देखते रहे। क्या हो गया है? इतना घूर कर क्या देख रहे हो? अरसलान को सोचने वाले अंदाज में उसे देख रहा था और फिर बोला, कल रात क्या हुआ तुम्हें कुछ पता नहीं है क्या? वो सीधा मुद्दे पर आया था। घुमा फिरा के बात करना उसे आती नहीं थी तो वो सीधी बात करना पसंद करता था। असमारा भी इस दौरान बिल्कुल चुप थी। नौफिल गहरी नज़र से उन दोनों को देखकर फिर नफ़ी में सर हिलाया। मुराद ने कल ज़रीन की कज़िन से शादी कर ली है और ज़रीन कल घर नहीं पहुंची थी। उसकी बारात वापस चली गई थी, इसलिए उससे ये सब कुछ करना पड़ा। नौफिल पहले तो हैरान हुआ, फिर अपने तासुरात नॉर्मल करके सही से बैठ गया। कल वो अपने घर गई थी? अरसलान ने सवाल किया तो नौफिल लापरवाही से उसे देखते हुए कहने लगा, चली गई होगी, मेरा क्या। वो नाक से मक्खी उड़ाते हुए बोल रहा था। नौफिल, ये बात इतनी आसान नहीं है जितनी तुम्हें लग रही है। हम अच्छे तरीके से जानते हैं वो लड़की किस तरह की है। मेरी बात सुनो, तुम मुझे सच बताओ कि क्या तुमने उसे घर जाते हुए देखा था? न जाते हुए भी अरसलान का लहजा सख्त हुआ था। नौफिल सख्त उलझन का शिकार था। मुझे नहीं पता, मेरा दिमाग खराब मत करो तो। अब की बार नौफिल भी गुस्से में आया था। नौफिल, मुझे क्यों लग रहा है अब इन सब में तुम्हारा हाथ है। असमारा और अरसलान के दिमाग में जो बात कब से चल रही थी, बिलाखिर अरसलान के लबों पर आ गई वो बात। तुम्हें लगता है कि मैं उस दो कौड़ी की लड़की को छुपा के रख कर बैठा हुआ हूँ, और मेरा क्या फ़ायदा इसमें? वो अभी भी पुरसुकून था और इसका यही पुरसुकून लहजा इन दोनों को हैरत में मुब्तला कर रहा था। देखो नौफिल, उसके बाप ने वो घर बेच दिया। ये सदमा उसकी दादी बर्दाश्त नहीं कर सकी और उनकी डेथ हो गई। हमें देर इसलिए हो गई क्योंकि हम उन्हें दफन करने गए हुए थे। मुराद ने उसकी कज़िन से शादी कर ली और उसकी माँ भी मुराद के घर पे ही रहेंगी अब से। वो घर कुछ पल में ही बर्बाद हो गया। कल जहाँ पर शादी की तैयारियां चल रही थी, आज वो घर वीरान हो गया। जिसने भी ये किया है, उन नेक लोगों की बद्दुआएं उसे ज़रूर खा जाएंगी। बज़ाहिर उन्होंने कोई बद्दुआ नहीं की, मगर अल्लाह अपने नेक बंदों को तकलीफ़ में नहीं देख सकता और उनकी तकलीफ़ देने वालों को वो तकलीफ़ देता है। और एक पल के लिए नौफिल का दिल कांपा था, लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं किया, तो मैं क्यों घबरा रहा हूँ? उसने दिल में खुद को तसल्ली दी थी और फिर आगे की तरफ चला चला गया। वो मज़ीद वहाँ नहीं बैठ सकता था, इसलिए उसने सोच लिया कि वो कमरे में जाकर सो जाएगा, क्योंकि आज उसका काम पर जाने का भी कोई इरादा नहीं था। और मुराद की भी तो शादी हो गई थी और उसका शादी का पहला दिन था। वो हरगिज़ ये ख़राब नहीं करना चाहता था, इसलिए वो सब कुछ छोड़कर कमरे में सोने को चला गया, मगर नींद उसकी आंखों से गायब थी। अरसलान को कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। वो अच्छी तरीके से अपने भाई को जानता था। वो चाहता था कि वो सीधी राह पर आ जाए। हाँ, बचपन में उसके साथ बहुत गलत हुआ था। उसका माजी दर्दनाक था, मगर अरसलान माफ़ करने वालों में से था और नौफिल बदला लेने वालों में से। वो उन लोगों को हरगिज़ माफ़ नहीं करता था जिन्होंने उसके साथ गलत किया, मगर माफ़ करने वाला बड़ा होता है। ये बात अरसलान उसको समझाता रहता था, मगर वो समझता नहीं था। कमरे में जाकर भी उसका दिल पुरसुकून नहीं हुआ था। वो बेचैन होकर बिस्तर पर लेट गया, मगर उसको सुकून नहीं मिल रहा था। खुद के दिल को डपटते हुए वो आंखें बंद करके सोने की कोशिश कर रहा था, मगर ना जाने बेचैनी हद से बढ़ क्यों गई थी। बहुत मुश्किलों के बाद उसे नींद ने अपनी आगोश में लिया था, मगर वो कहाँ जानता था ये भी आर्जी है। उसकी ज़िंदगी में हर चीज़ अब आर्जी होने वाली थी। इस चीज़ का पता नौफिल पाशा को हरगिज़ नहीं था।
امی اب آپ نے کیا سوچا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں، نوفل صرف میرا ہے۔ مجھے نہیں پتا آپ کیسے کریں گی، لیکن آپ کو اسے میرا بنانا ہوگا۔ آپ جانتی ہے کہ میں کتنی محبت کرتی ہوں اس سے۔ آپ ارسلان کے وقت بھی یہی کرنا چاہتی تھی، لیکن میں ارسلان کی وجہ سے اس لیے نہیں مانی تھی کیونکہ آپ نے مجھے اس خاندان کی بڑی بہو اور اس حویلی پر راج کرنے کے خواب دکھائے تھے۔ مگر وہ اسمارا بن گئی، اور جب سے میں نے یہ خبر سنی ہے کہ وہ کسی کے ساتھ ہے، میرے تن بدن میں آگ لگ گئی ہے۔ آپ جیسے بھی کر کے اسے میرا بنایا میں نہیں جانتی کہ یہ کیسے ہوگا، مگر آپ کریں۔ انابیہ کو پہلے ڈر تھا کہ کہیں آبرو نوفل کو چھین نہ لے، اور اب اسے اس دوسری لڑکی سے ڈر لگ رہا تھا۔ اس کی ماں اسے سمجھاتی رہی، مگر وہ سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ بیٹا، میں بھی تو یہی چاہتی ہوں کہ تم اس گھر کی مالکن بن جاؤ۔ میں نے سوچا تھا ارسلان سے تمہاری شادی کروا کر تمہیں اس گھر پر راج کرواؤں گی، مگر ارسلان نے اس اسما سے شادی کر لی، اور میں تو حیران ہوں، وہ لڑکی اس گھر کے بڑے بیٹے کی بیوی ہونے کے بعد بھی کچھ نہیں کر رہی۔ کیونکہ امی اسے پیسے کی لالچ نہیں ہے۔ اگر اس کی جگہ میں ہوتی تو سب سے پہلے تو سب کچھ اپنے نام کرواتی، سب کو اپنے قبضے میں کرتی۔ ابھی بھی میں بس سب کے سامنے اچھا بننے کا ڈرامہ اسی لیے کر رہی ہوں تاکہ ان کو اس چیز کا یقین دلوا سکوں کہ میں شاہ حویلی کی بہو بننے کے لائق ہوں۔ مگر دیکھیں، سب کو آبرو زیادہ اچھی لگتی ہے، میرا تو بس نہیں چل رہا، اس کو جان سے مار ڈالو۔ وہ دونوں ماں بیٹی غصے سے ایک دوسرے سے بات کر رہی تھی، اس چیز سے بے خبر یہ باہر کوئی وجود ان کی ساری باتیں بخوبی سن چکا ہے۔ السلام علیکم۔ مہر کمرے سے نکل آئی تھی۔ عالیہ بیگم نے پہلے ہی ناشتہ بنا دیا تھا۔ مراد کے گھر پہ کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ عالیہ بیگم مہر دونوں ہی صدمے میں تھی، یہ بات وہ اچھے سے محسوس کر گیا تھا، اس لیے اس کا ارادہ تھا کہ وہ صبح باہر سے ناشتہ لے آئے گا، مگر عالیہ بیگم پہلے ہی تیار کر کے ان کا انتظار کر رہی تھی۔ مراد بھی سلام کر کے ان کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ ان دونوں سے ناشتہ نہیں ہو رہا تھا، ایک نوالا لے کر ان دونوں نے ناشتہ چھوڑ دیا۔ مراد کا خود بھی دل نہیں تھا کھانے کو، اس لیے جیسا ناشتہ تھا ویسا ہی پلیٹ میں پڑا رہا۔ مراد کو تو حیرت اس بات کی تھی کہ زرین کل وہاں سے نکلی تھی، لیکن وہ گھر نہیں پہنچی تو کہاں گئی، اور نوفل کیوں اتنا چپ چاپ ہے۔ اسے لگا تھا کہ ارسلان جب نوفل کو بتا دے گا تو وہ پریشان ہو جائے گا، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ مراد اس کے فون کا انتظار کرتا رہا، مگر اس کا کوئی فون نہیں آیا، اور یہی بات اسے حیرت میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ سوچ چکا تھا کہ جب تک وہ یہ حقیقت نہیں جان لیتا تب تک وہ ان دونوں کو کچھ بھی نہیں بتائے گا۔ البتہ مہر سے تو وہ پہلے ہی محبت کرتا تھا، اور اب تو وہ اس کی بیوی بن چکی تھی، اس کے ساتھ اس کا محرم رشتہ تھا، اور عالیہ بیگم کو بھی وہ اپنی ماں بنا چکا تھا، کیونکہ مراد کی فیملی میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اسے نوفل بدلہ لگ رہا تھا، اور اس کی وجہ وہ نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ وہ کچھ دیر ان کے پاس بیٹھا اور پھر نوفل کے گھر کے لیے روانہ ہو گیا۔ جب وہ ان کے گھر پہنچا تو ارسلان نے مراد سے کہا کہ CCTV کیمراز کی ریکارڈنگ نکالو، کیونکہ اب اسی سے ہی کچھ پتہ چل سکتا ہے۔ مراد بھی بات سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلا کر لیپ ٹاپ سے ریکارڈنگ نکالنے لگا۔ اسمارا، مراد، ارسلان تینوں پوری رات نہیں سوئے تھے۔ ان تینوں کو زرین کی فکر تھی، وہ پتہ نہیں کہاں تھی، کس حال میں تھی، وہ ٹھیک تھی بھی یا نہیں۔ انہیں بس یہی ڈر ستائے جا رہا تھا کہ کہیں اس کے ساتھ کچھ غلط نہ ہوا ہو۔ ارسلان تو شدت سے دل میں دعا کر رہا تھا کہ سب معاملے میں نوفل کا کوئی ہاتھ نہ ہو۔ وہ ہمیشہ اسے برائیوں سے دور رکھنے کی کوشش کرتا تھا، اور اگر اس میں اس کا ہاتھ ہوا تو آگے ارسلان سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ریکارڈنگ ان تینوں کے سامنے تھی۔ اس ریکارڈنگ میں صاف طور پر دیکھا جا سکتا تھا کہ زرین اور نوفل کی کوئی بحث ہو رہی ہے، اور پھر زرین کا غصے سے چلے جانا اور نوفل کا دیوار پر مکہ دیکھ کر اپنے ہاتھ کو زخمی کرنا۔ یہ صاف طور پر بتا رہا تھا کہ جو بھی بات ہوئی ہے وہ نارمل نہیں ہے۔ اس کے بعد زرین باہر کی طرف نکلنے لگی، مگر وہ باہر نہیں نکلی تھی۔ اچانک سے وہ اندر کی طرف بڑھنے لگی۔ ریکارڈنگ چلتی جا رہی تھی، اور ان تینوں کی سانس رکے ہوئے تھے کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ زرین کمروں کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ 2 کمروں کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ کچھ دیر وہاں کھڑی ہونے کے بعد وہ ایک کمرے کے اندر چلی گئی، اور اس کے بعد کی فوٹیج ڈیلیٹ تھی۔ ارسلان کا دل چاہا کہ اس لیپ ٹاپ کو توڑ دے۔ اسے غصہ آ رہا تھا، اسے نوفل پر غصہ آ رہا تھا، جو کہ وہ جس کمرے میں گئی تھی وہ کمرہ نوفل کا تھا، اس کے فارم ہاؤس والا کمرہ، مگر وہ جب باہر جا رہی تھی تو پھر وہاں پر کیوں گئی؟ مراد بھی کافی پریشان ہو گیا تھا یہ سب دیکھ کر۔ ابھی مزید کچھ ہوتا کہ ارسلان غصے سے اٹھا اور نوفل کے کمرے کے اندر جانے لگا۔
नौफिल, जिसको बहुत मुश्किलों के बाद नींद आई थी, अरसलान की आवाज़ पर नागवारी से उसको देखते हुए उठ बैठा। क्या हो गया है? क्यों चिल्ला रहे हो? उसने पुरसुकून लहजे में पूछा। लड़की कहाँ है? कौन सी लड़की? वो नासमझी से उसे देख रहा था। नौफिल, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, वो लड़की कहाँ है? वो लड़की आखिरी बार तुम्हारे कमरे में गई थी और उसके बाद नहीं पता वो कहाँ चली गई। मुझे साफ साफ बताओ, वो लड़की कहाँ है? आज पहली बार अरसलान नौफिल पर गुस्सा कर रहा था। नौफिल तो खुद भी अरसलान का ये रूप देखकर हैरान था। क्या तुम पागल हो गए हो? मुझे नहीं पता वो कहाँ है और मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। इसे मेरा दिमाग ख़राब मत करो और जाओ यहाँ से। वो मानने को तैयार ही नहीं था कि वो ज़रीन के बारे में जानता है। एक पल के लिए अरसलान को लगा कि वो सच कह रहा है, क्योंकि नौफिल पूरी दुनिया से झूठ बोल सकता है मगर अपने भाई अरसलान से नहीं। मगर जो अभी वो देख कर आया था, वो उस पर यकीन करे या नौफिल पर? अभी वो लोग इसी तरीके से आपस में बहस कर रहे थे जब मुराद कमरे के अंदर दाखिल हुआ। भाई, नौफिल के कमरे से ज़रीन का दुपट्टा मिला है। और अरसलान ने बेयकीनी से नौफिल की तरफ देखा। नौफिल खुद भी हैरान था। जब उसकी नज़र अरसलान पर गई तो उसकी आंखों को देखकर वो थम गया। उसकी भाई की आंखों में नागवारी थी, बेयकीनी थी। नौफिल जल्दी से चादर को पीछे फेंकते हुए अरसलान के सामने आकर खड़ा हुआ। तुम तो मेरे भाई हो ना? मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे नहीं पता कि उस लड़की का दुपट्टा मेरे कमरे में क्या कर रहा था, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ। पूरी दुनिया उसके बारे में क्या सोचे क्या नहीं, उसे फ़र्क नहीं पड़ता था, मगर उसे चंद लोगों से फ़र्क पड़ता था, जिसमें अरसलान सबसे ऊपर था। अरसलान खामोश रहा, उसने कुछ नहीं कहा। अरसलान, तुम सुन रहे हो? फिर से बोला था, लेकिन अरसलान फिर भी कुछ नहीं बोला। काफ़ी देर बाद अरसलान की आवाज़ आई। उसकी आवाज़ में दुख था। मैंने हमेशा तुम्हें सगे भाइयों से बढ़कर समझा, मगर तुमने आज साबित कर दिया कि तुम सगे नहीं हो, क्योंकि मेरा भाई इतना घटिया नहीं हो सकता कि एक लड़की की इज्जत ख़राब करे। मुझे शर्म आ रही है तुम्हें अपना भाई कहते हुए। वो ये अल्फाज अदा करके वहाँ से जा चुका था। असमारा ने दुख से दोनों भाइयों को देखा और फिर अरसलान के पीछे चली गई। और नौफिल की तो जैसे दुनिया ही थम गई। वो पत्थर का होकर रह गया। क्या ये उसका वही भाई था जिसने उसे बाप से बढ़कर चाहा था? क्या ये उसका वही भाई था जो पूरी दुनिया से उसके लिए लड़ गया था? भाई, ये देखिए ना, मेरा गेम खराब हो गया है, बाबा साई को बोला है, मगर वो तो मेरी बात सुनते भी नहीं है। मैं क्या करूँ भाई? वो 9 साला नौफिल अपने 16 साला भाई अरसलान से मुखातिब था। अरे मेरी जान, इतनी सी बात, ये तो मेरा न्यू वाला गेम ले लो। मैं वैसे भी नहीं खेलता, और वैसे भी तुम बहुत अच्छा खेलते हो, क्योंकि मेरे नौफिल जैसा कोई गेम खेल ही नहीं सकता, इसलिए तुम खेल लो। अरसलान अपना वीडियो गेम उसकी तरफ बढ़ाते हुए मोहब्बत भरे लहजे में कह रहा था। नौफिल ने खुशदिली से वो गेम पकड़ लिया और अरसलान के गले लग गया। अरसलान ने उसकी आंखों में खुशी देखी थी, जिससे वो भी खुश हो गया था। अरसलान अच्छे से जानता था कि नौफिल बचपन से ही तवज्जो का मोहताज रहा है। नूर बानो बेगम ज़रूर पाशा नूर बानो बेगम ज़रार पाशा की पहली बीवी थी, जिनसे उन्होंने पसंद की शादी की थी, मगर उनकी बचपन से ही एक मंगेतर थी, जो उनकी चाचू की बेटी महक बेगम थी। ज़रार पाशा के वालिद उनकी और नूर बानो की शादी के लिए इसी शर्त पर माने थे कि अगर वो महक से भी शादी करेगा, क्योंकि उनके ख़ानदान में रिवाज था, एक बार किसी का रिश्ता अगर जोड़ दिया तो दोबारा उस लड़की का रिश्ता किसी और के साथ नहीं करते, चाहे वो लड़की सारी ज़िंदगी कुंवारी ही क्यों ना रह जाए। मगर उसकी शादी किसी से भी नहीं करते, और ज़रार पाशा को अपनी भतीजी बहुत अजीज़ थी। वो हरगिज़ उसके साथ कोई जुल्म नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ज़रार पाशा पर दबाव डाला। तो उन्होंने इस बात में सर हिलाते हुए महक बेगम से दूसरी शादी कर ली। नूर बानो पाशा को कोई मसला नहीं था, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि महक एक नरम दिल की और एक अच्छी लड़की है। उन्हें कोई खौफ नहीं था, ना उन्हें ये शक था कि उनका शौहर किसी और का हो जाएगा। उन्हें पता था कि ज़रार पाशा को इंसाफ करना आता है और वो इंसाफ करेंगे, मगर ये नूर बानो पाशा की खाम ख्याली रह गई कि वो इंसाफ करेंगे। शादी की रात ही उन्होंने महक से कह दिया था कि मेरे दिल पर और मुझ पर सिर्फ मेरी पहली बीवी का हक है। ये बात सुनकर महक को बुरा तो बहुत लगा, मगर अपने आंसू जब्त करते हुए एक खोखली मुस्कुराहट उनकी तरफ बढ़ाई। उस मुस्कुराहट के पीछे वाला गम वही जानती थी। वो ज़्यादातर वक्त नूर बानो पाशा के साथ ही गुजारते थे और महक बस उनकी राह देखते हुए रह जाती थी। ये बात नूर बानो पाशा को बहुत बुरी लगती थी। उन्होंने ज़रार पाशा को काफ़ी बार बोला भी था, मगर वो सुनने वाले थोड़ी थे। वक्त यूं ही गुजरता जा रहा था, मगर ज़रार पाशा के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई थी, और उन्हीं दिनों अरसलान की पैदाइश हुई थी। ज़रार पाशा का तो बस नहीं चल रहा था कि खुशी से पागल हो जाए। वो बहुत ज़्यादा खुश थे, मगर महक की गोद अभी भी सूनी थी। वो अरसलान को अपना बेटा समझती थी, इसलिए वो नूर बानो से इजाज़त लेकर उसे अपने साथ ले जाती। नूर बानो एक अच्छे दिल की औरत थी, इसलिए उन्होंने कभी मना नहीं किया। वक्त यूं ही गुजरता जा रहा था। ज़रार पाशा
کہ والد کا انتقال ہوا تو جو تھوڑی سی توجہ وہ اپنے والد کی وجہ سے مہک کو دیتے تھے وہ بھی انہوں نے دینا بند کر دی، اور پھر بالآخر 7 سال بعد مہک بیگم کو خبر ملی کہ وہ امید سے ہے، اور یہی خبر ان کے لیے خوشی کا باعث بنی تھی۔ وہ خوش ہوتے ہوئے سب سے پہلے نور بانو کو بتانے گئی، وہ بھی بہت خوش ہوئی تھی۔ مہک بیگم کو اب یقین تھا کہ ضرور زرار پاشا کا دل ان کی طرف اب متوجہ ہو جائے گا، کیونکہ اگر نور بانو کے بیٹے کا سن کر وہ اتنا خوش ہوئے تھے تو جب انہیں دوسرے بیٹے کی خوشخبری ملے گی تو وہ کتنا خوش ہوں گے۔ کیونکہ ارسلان کے بعد نور بانو پاشا پھر سے امید سے تھی، مگر ان کا بچہ نہیں بچ سکا تھا، اور ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ یہ دوبارہ ماں نہیں بن سکتی، مگر زرار پاشا نے کہہ دیا تھا کہ کوئی بات نہیں، ہمارے پاس ارسلان تو ہے نا۔ مگر نور بانو کو ہمیشہ بیٹی کی تمنا رہتی۔ جب انہیں مہک کا امید سے ہونا پتہ چلا تو انہوں نے دل سے تمنا کی تھی کہ ان کی بیٹی ہو، تاکہ وہ اسی طریقے سے اسے بیٹی بنا کر اپنے پاس رکھے جس سے مہک ارسلان کو بیٹا بنا کے رکھتی ہے۔ مہک بہت زیادہ خوش تھی، وہ پرجوش بھی تھی یہ خبر زرار پاشا کو سنانے کے لیے۔ نور بانو نے انہیں اچھے سے تیار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ انہیں یہ خبر تم خود بتانا، وہ بہت خوش ہوں گے۔ ان دونوں کو دیکھ کر کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ دونوں سوتنے ہیں، بلکہ وہ دونوں ہی ایک اچھے دل کی مالک تھی۔ ان کا یہی رویہ اور محبت دیکھ کر تنزیلہ بیگم تو کلستی رہ جاتی تھی، اور زبیدہ بیگم کو بھی کچھ خاص ان دونوں کی محبت پسند نہیں آتی تھی، مگر ان کو کسی سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ بہت خوش دلی سے زرار پاشا کا انتظار کر رہی تھی، مگر وہ سیدھا نور بانو کے کمرے میں چلے گئے۔ نور بانو نے بہت ضد کر کے انہیں مہک کے کمرے میں بھیجا تھا۔ وہ بیزاری سے ان کے کمرے کے اندر چلے گئے تھے، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر ان کے چہرے پر ناگواری اور ماتھے پر بل پڑے تھے۔ وہ لال کلر کے جوڑے میں انتہائی حسین لگ رہی تھی، کوئی بھی دیکھتا تو دل ہار بیٹھتا، مگر زرار پاشا کو اس وقت وہ زہر لگ رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ وہ غصے سے ان کو، اور کمرے میں ہر طرف لال کلر کے پھول پڑے ہوئے تھے، ان کو دیکھ کر بول رہے تھے۔ مہک پہلے تو گھبرا گئی، پھر کافی ہمت جما کر کے بولی، سائی، وہ مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے، وہ ڈرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ جلدی بتاؤ، میں تھک گیا ہوں، مجھے اپنے کمرے میں جانا ہے۔ ان کے الفاظ اور ان کا لہجہ مہک کا دل چیر رہے تھے، مگر انہوں نے سب باتوں کو نظر انداز کر کے ان کی طرف اپنے قدم بڑھائے تو زرار پاشا بیزاری سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے اب غصے بھرے لہجے میں بولے، کیا تم بتاؤ گی کیا ہوا ہے، اور اتنی سب تیاری کیوں کی ہوئی ہے تم نے؟ اب کی بار ان کا لہجہ غصے بھرا تھا تو مہک سہم گئی۔ وہ میں آپ کو بتانا چاہتی تھی کہ وہ ہکلا کر بول رہی تھی۔ ان کا غصے بھرا لہجے سے ہمیشہ ہی مہک کی جان جاتی تھی۔ آج تک مہک نے کبھی بھی انہیں نور بانو پہ غصہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اور مہک نے آج تک کبھی زرار پاشا کو خود سے محبت بھرے الفاظ ادا کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا تھا۔ ان کی محبت کی حقدار صرف نور بانو پاشا تھی، اور ان کی نفرت اور ناگواری کی حقدار مہک پاشا۔ آپ باپ بننے والے ہیں۔ ڈرتے ہوئے انہوں نے اپنے الفاظ ادا کیے تو زرار پاشا کے ماتھے کے بل ڈھیلے پڑے۔ وہ حیرت سے مہک کو دیکھ رہے تھے۔ کمرے میں موت سے سناٹا تھا، اور پھر کافی دیر بعد زرار پاشا کی آواز ان کے کانوں تک آئی تو صحیح معنوں میں پیر کے نیچے سے زمین کھسکنا کسے کہتے ہیں یہ مہک پاشا کو پتہ چلا تھا۔ نوفل کا غصہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ ارسلان کے الفاظ سے خنجر کی طرح اپنے سینے پر محسوس ہو رہے تھے۔ وہ گاڑی نکال کر باہر چلا گیا تھا، بنا مقصد گاڑی کو سڑکوں پر چلاتا رہا۔ وہ کبھی اپنے بھائی سے یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ ایسا کہہ سکتا ہے۔ اس بھائی نے تو ہمیشہ اسے محبت سے ہی رکھا تھا، پھر آج اتنی نفرت کیوں؟ وہ دکھ، بے بسی، غصے سب کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ گاڑی چلا رہا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی تو گزری رات کے لمحے اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا، پھر اس نے ہڑبڑاتے ہوئے اپنی آنکھیں کھول لی۔ میں جھوٹ نہیں کہہ رہا، اس نے خود کے دل کو تسلی دی تھی، مگر تم پورا سچ بھی نہیں بتا رہے۔ اس کے دل نے اسے بتایا تھا، کچھ تھا جو نوفل پاشا گزری ہوئی رات میں اسے دفن کر کے واپس آیا تھا، مگر یہ کیا ہو گیا تھا؟ اس کا دماغ اسے کہہ رہا تھا کہ تم نے جھوٹ نہیں کہا، تم سچے ہو اور حق پر ہو، مگر اس کا دل کہہ رہا تھا کہ تم پوری حقیقت بھی نہیں بتا رہے۔ کچھ حقیقتیں اس رات کے ساتھ نوفل دفن کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر شاید وہ رات جیسے سب کے ذہنوں میں نقش ہو گئی تھی، اسی طریقے سے وہ حقیقت بھی اب سب کے سامنے آشکار ہونی تھی۔ مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ، میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات، تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے، تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو ثبات، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، تو جو مل جائے تو تقدیر نگوں ہو جائے، یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے، اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہے وصل کی راحت کے سوا، ان گنت صدیوں کی تاریک بہیمانہ طلسم،
ریشم و اطلس و کم خواب میں بنوائے ہوئے، جا بجا بکتے ہوئے کوچے و بازار میں جسم، خاک میں لتھڑے ہوئے، خون میں نہلائے ہوئے، جس میں نکلے ہوئے امراض کے تنوروں سے، بھی بہتی ہوئی گلتے ہوئے ناسوروں سے، لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجے، اب بھی دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجے، اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہے وصل کی راحت کے سوا، مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ۔ وہ قلم کاغذ پر گھسیٹتا جا رہا تھا، اس کے لفظوں میں ایک طاقت تھی، اسے شاعریوں سے عشق تھا، وہ اپنی بات کو شاعری کے انداز میں لکھا کرتا تھا، اسے شاعروں سے عشق تھا، وہ سب شاعروں کی کتابیں مکمل پڑھ چکا تھا، کوئی نہیں کہہ سکتا تھا وہ 30 سال کا وجیح اور سخت دکھنے والا مرد اندر سے اتنا ہی حساس ہوگا جتنا باہر سے سخت۔ اس نے اپنی ہر پسندیدہ شاعری کتاب میں قید کر لی تھی، اور آج اس نے ایک نئی شاعری کتاب میں قید کی تھی، وہ اپنی سیاہی اس کاغذ پر بکھیرتا جا رہا تھا، بالآخر اس کی قلم نے تھک کر ہار مانی تو وہ بھی اس قلم کو سکون دینے کے لیے اس کو دور رکھ چکا تھا، اور اب زیر لب اس شاعری کو دہرا رہا تھا، اس کے بعد شہد جیسی میٹھی تھی، کوئی سنے تو سنتا ہی رہ جائے، اس کی آنکھیں اتنی خوبصورت تھی کہ کسی نے ایک بار اس کے آنکھوں میں دیکھا ہو اور اس کے ہٹانے کی ہمت نہ ہوئی ہو، وہ قدرتی حسین تھا، اس کو حسن اس کے وراثت میں ملا تھا، وہ ایک پٹھان تھا، ایک خان، سوات کے گاؤں میں رہنے والا اور اسی گاؤں کا سردار، زیان سمیع خان، اپنے باپ کا بڑا بیٹا، سمیع خان کا لاڈلا، بلکہ پورے گاؤں کا لاڈلا، اس کا انصاف کرنا، ظالموں کو اپنے انجام تک پہنچانا اور مظلوموں کا ساتھ دینا، وہ سب کے دلوں میں گھر کر چکا تھا، تو وہ دکھنے میں سخت لگتا تھا، مگر وہ سخت نہیں تھا، وہ نرم دل کا مالک تھا، ایک اچھا انسان، ایک رحم دل انسان، اور دوسروں پر سحرتاری کرنے والا ایک جادوگر، زیان۔ سمیع خان کی آواز پر وہ کتاب بند کر کے نیچے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ جی بابا، اس نے اپنی نرم مگر رعبدار آواز میں پوچھا تھا۔ نواب صاحب کا کچھ پتہ چلا؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا اس لڑکے کا کیا کروں، پاگل ہو گیا ہے یہ، اور اب تو مجھے بھی کر رہا ہے۔ سمیع خان اپنے چھوٹے بیٹے کی وجہ سے پریشان تھے۔ زیان جتنا ذمہ دار اور سمجھدار تھا، اس کا چھوٹا بھائی جازم سمیع خان اتنا ہی لاپرواہ اور زندگی کو کھل کے جینے والا انسان تھا۔ سمیع خان کو ہمیشہ اپنے چھوٹے بیٹے کی فکر رہتی تھی، کیونکہ ان کو پتہ تھا زیان کافی سمجھدار اور ذمہ دار بچہ ہے اور پورے گاؤں کو اس نے سنبھالا ہوا تھا، مگر جازم لاپرواہ سا ہے۔ زیان مسکراتا ہوا ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ چکا تھا۔ بابا، آپ جانتے ہیں نا وہ کافی ذہین ہے، بس اپنی ذہانت کا استعمال وہ کر نہیں رہا، لیکن آپ بے فکر رہے، میں اس کو سمجھاؤں گا۔ زیان خان نے سمیع خان کو دیکھتے ہوئے اپنی بات مکمل کی۔ اتنے میں جازم خان بھی اپنے کمرے سے باہر آ چکا تھا، جلدی سے نیچے آ کر ان دونوں کے سامنے بیٹھ گیا۔ آج بہت دنوں بعد باپ بیٹے سب ساتھ تھے۔ جازم کو یہی تو موقع چاہیے تھا کہ وہ اپنی بات کر سکے، اور اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ بات اب کر لے گا۔ آپ دونوں ساتھ مل گئے، میں تو بہت خوش ہوں، مجھے کوئی بات۔ ابھی وہ کچھ بولتا ہے کہ زیان نے بیچ میں ہی اسے ٹوک دیا۔ دیکھو جازم، ہم تمہاری ہر بات مانیں گے، صرف اس بات کو چھوڑ کے، اس لیے ابھی بھی کہہ رہا ہوں اپنی ضد سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ وہ جانتا تھا کہ جام کیا بات کرنے والا ہے، مگر زیان نے سختی سے اسے منع کر دیا۔ بابا، میری بات تو سن لے، وہ معصوم چہرہ بناتے ہوئے بول رہا تھا۔ کیا بات ہے، مجھے کوئی کچھ بتائے گا؟ سمیع خان الجھن کا شکار ہو چکے تھے۔ بابا کچھ نہیں، پاگل ہو گیا ہے، کہہ رہا ہے پاگل خانے میں جا کر اسی کا انٹرویو لینا ہے۔ اب بھلا اس کو کوئی بتائے، جن کو اپنا ہی ہوش نہیں ہے، وہ بھلا اس کو کیا انٹرویو دیں گے؟ زیان شازم کو دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ دیکھیں، میں نے ایک مووی میں دیکھا تھا، ایک آدمی تھا جو پاگل نہیں تھا، مگر جائیداد کے چکر میں اس کو پاگل قرار دے کر پاگل خانے بھیج دیا گیا تھا۔ وہ کہتا رہا کہ وہ پاگل نہیں ہے، مگر سب لوگوں نے اسے پاگل سمجھ لیا، اور پھر ایک لڑکا پاگل خانے جاتا ہے اور وہ لڑکا جا کر اس سے پوچھتا ہے کہ بھائی اپنی کہانی بتا دو، وہ اسے اس کی کہانی بتا دیتا ہے، پھر وہ لڑکا اس لڑکے کو چھڑوا دیتا ہے اور وہ لڑکا ایک اچھی زندگی جینے لگ جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ شازم کی بات بیچ میں ہی زیان نے کاٹی اور بات مکمل کی۔ دیکھو بیٹا، یہ سب کہانیوں میں، فلموں میں اور کتابوں میں ہی ہوتا ہے، حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ سمیع خان اسے سمجھا رہے تھے۔ دیکھے بابا، مجھے وہاں پر ملنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، بھائی کی ہر کوئی بات مانتا ہے، اگر بھائی نے بات کی تو سب ٹھیک ہو جائے گا، پلیز مجھے جانا ہے۔ شازم نے پچھلے 1 مہینے سے ضد لگائی ہوئی تھی، اس نے زیان کو ہر طریقے سے منع کر دیکھ لیا تھا، مگر وہ اپنی بات پر ڈٹا ہوا تھا۔ اب تو اس کا ارادہ اپنے باپ سے بات کرنے کا تھا، کیونکہ وہ اچھے سے جانتا تھا اس کا باپ اس کی بات ضرور مانے گا۔ پلیز بابا، پلیز بابا۔
وہ بس منت کرے جا رہا تھا اور سمیع خان نے آنکھوں سے زیان کو اشارہ کیا۔ زیان بھی ان کی بات سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، میں بات کرتا ہوں، تمہیں اجازت مل جائے گی، لیکن ہاں، جو خطرناک حد تک پاگل ہے ان سے ملنے کی اجازت میں نہیں دے سکتا۔ تم انہی لوگوں سے ملو گے جو تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ اس نے شاذم کو اجازت دے دی۔ شاذم تو سنتے ہی خوش ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے بھائی، میں انہی سے ہی ملوں گا۔ تھینک یو سو مچ۔ وہ اپنے بھائی کے گلے لگتے ہوئے ان سے محبت کر رہا تھا۔ وہ کہیں سے بھی 26 سال کا مرد نہیں لگ رہا تھا۔ خان حویلی میں 3 لوگ ہی بستے تھے۔ سمیع خان کی بیوی کینسر میں انتقال کر گئی تھی تب شاذم بس 2 سال کا ہی تھا۔ سمیع خان نے اپنے دونوں بچوں کو بہت محنت سے پالا تھا۔ سب نے دوسری شادی کی بات کی مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ وہ دونوں بھی اپنے باپ سے بہت محبت کرتے تھے۔ سمیع خان بہت نرم دل کے مالک تھے اور باپ کو دیکھتے ہوئے دونوں بچے بھی بالکل ایسے تھے، کسی کو بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے، بلکہ جن کے ساتھ غلط ہوتا وہ لوگ انہیں ہرگز نہیں چھوڑتے تھے۔ دونوں بہت نیک اور شریف بچے تھے۔ سمیع خان نے کافی بار زیان سے کہا کہ اب تمہاری عمر ہو گئی ہے، تم شادی کر لو، مگر اس نے ہر بار انکار کر دیا۔ وہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا اور اس وقت تو بالکل بھی نہیں۔ اس کی خواہش تھی کہ اس کے گاؤں میں ہاسپٹل اسکول بن جائے۔ زیان خان نے ہاسپٹل کو بنوا دیا تھا، اب بس اسکول بننا باقی تھا، کیونکہ وہ بس اب مکمل ہونے ہی والا تھا۔ اور سمیع خان نے اپنے بیٹے سے کہہ دیا تھا کہ جب تمہارا یہ اسکول بنانے کا خواب پورا ہو جائے گا تو میں تمہاری شادی دھوم دھام سے کرواؤں گا۔ اور زیان نے بھی باپ کی آنکھوں میں جو چمک دیکھی تھی وہ ہرگز اس چمک کو ختم نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے ہاں کہہ دیا تھا۔ اسکول کا کام مکمل ہو چکا تھا، اب بس کتابیں اور ٹیچرز کا آنا باقی تھا۔ زیان خان نے شہر کے قابل ٹیچرز کو بلایا تھا۔ وہ بہت خوش تھا کیونکہ اس کی سالوں کی محنت پوری ہونے والی تھی۔ بالآخر 2 مہینے کا عرصہ مکمل ہوا، اسکول مکمل طور پر تیار ہو چکا تھا۔ زیان نے سب ٹیچرز کے لیے اپنی حویلی کے ساتھ والی حویلی جو انہی کی تھی، اس حویلی میں ساری آسائشیں موجود تھیں اور اس نے ان سب کو وہیں رکنے کا کہہ دیا تھا۔ ٹیچرز میں 2 مرد تھے جو مرد ان کھانے کی طرف رہائش اختیار کیے ہوئے تھے، مردان کھانے کی طرف رہائش اختیار کیے ہوئے تھے، اور 6 عورتیں تھیں جو زنانہ کھانے کی طرف موجود تھیں۔ وہاں پر مردوں کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اس نے پردے کا بھی اچھا اہتمام کیا تھا۔ آج اس کے اسکول کی ابتدا ہونی تھی۔ وہ صبح سے ہی تیاریوں میں لگا ہوا تھا اور وہ بہت زیادہ خوش بھی تھا۔ اس نے سب سے پہلے اٹھ کر پورے گاؤں میں مٹھائی اور ضرورت کی چیزیں بھیجی تھی۔ وہ روز صبح صدقہ نکالا کرتا تھا، جو ضرورت مند ہوتے تھے ان کو وہ صدقہ دے دیتا تھا، اور گاؤں والوں کے لیے وہ الگ طور پر سب کچھ کیا کرتا تھا، کیونکہ صدقہ وہ ان کو ہی دیتا تھا جو شرعی طور پر حقدار ہوتے تھے۔ وہ کسی کی حق تلفی نہیں کرتا تھا۔ آج وہ بہت زیادہ خوش تھا اور اب باپ اور بھائی کو وہاں لے جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ سب گاؤں والے بھی ابتدا کے لیے وہاں پر موجود تھے۔ سمیع خان کے آنے کے بعد وہ تینوں اب گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو چکے تھے۔ ارے خیال سے، اگر ابھی گر جاتی نا تو سر پھٹ جاتا۔ وہ لڑکی دوسری لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اسے سہارا دے رہی تھی۔ ارے میری جان، تم ہو نا تو میرے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ مجھے پتا ہے مرجان پر کوئی بھی پریشانی آئی یا کوئی بھی مصیبت آئی تو زہرا وہ مصیبت خود پہ لے لے گی۔ مرجان زہرا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے فکریہ انداز میں کہہ رہی تھی۔ تم پاگل ہو مرجان؟ مرجان کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ ہم دونوں ہی پاگل ہیں۔ اور پھر ان دونوں کی ہنسی کی آواز پورے پہاڑوں پر گونج رہی تھی۔ وہ دونوں ایسی ہی تھی، ایک دوسرے کا سہارا اور ایک دوسرے کی جان۔ زہرا اور مرجان وہ دونوں اپنی باتوں میں ہی مگن تھی جب سڑک پر کافی گاڑیاں انہیں چلتی ہوئی نظر آئی۔ مجھے لگتا ہے زیان لالا اسکول کی ابتدا کے لیے جا رہے ہیں۔ چلو زہرا، ہم بھی چلتے ہیں، مرجان اسے اٹھاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ زہرا نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے دوبارہ بٹھا دیا۔ کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ وہاں پر مرد کافی ہوں گے اور ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور ویسے بھی جہاں اپنے لالا کو دیکھتی نہیں ہو ان کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتی ہو۔ مصنوعی خفگی سے کہہ رہی تھی۔ ہاں تو میرے لالا ہے ہی اتنے اچھے، اور تم کیوں مجھ سے جلتی رہتی ہو؟ تمہارا کون سا حق لے کر بھاگے ہے جو ہر وقت ان پر چڑھنے کو تیار ہوتی ہو؟ وہ مصنوعی خفگی سے بولی تھی۔ مرجان کو زیان خان بہت اچھا لگتا تھا۔ جس طرح سے وہ اپنے گاؤں والوں کے لیے اتنا سب کچھ کر رہا تھا وہ سب کے دلوں میں ایک الگ مقام بنا چکا تھا، مگر زہرا کو ہمیشہ اس سے چڑ ہوتی تھی، پتہ نہیں کیوں، مگر اس کو یہ سب کچھ منافقت لگتی تھی، مگر حقیقت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ مرجان زبردستی اس کو لے کر جا رہی تھی۔ وہ ہر بار کی طرح انکار کرے جا رہی تھی، مگر مرجان کہاں سننے والی تھی۔ وہ زبردستی اسے لے گئی۔ جب وہاں پہنچے تو وہاں پر عورتیں بھی کافی تعداد میں تھیں۔ مرجان نے ایک تیکھی نظر زہرا پر ڈالی تھی، جیسے نظروں ہی نظروں میں کہہ رہی ہو
دیکھا نا، یہاں پہ عورتیں بھی آئی ہیں، تمہیں تو بس نہ آنے کا بہانہ چاہیے تھا۔ مگر زہرا اسے نظر انداز کرتے ہوئے سامنے دیکھی جا رہی تھی، جہاں پر زیان خان کچھ تقریر کر رہا تھا۔ زیان خان کے بعد سمیع خان نے اپنے بیٹے کو شاباشی دی اور سب لوگوں کی آواز بلند ہوئی۔ سب لوگ انہیں دعائیں دے رہے تھے اور پھر سمیع خان کے ہاتھوں اس اسکول کی ابتدا ہوئی۔ سب لوگوں نے تالیوں کا شور بلند کیا۔ ابتدا کے بعد سب لوگ اسکول کو اندر سے دیکھنے لگے، مگر زیان خان کی نظریں کسی کو تلاش کر رہی تھی اور بالآخر سیاہ چادر میں اسے وہ وجود نظر آ گیا۔ زیان خان پچھلے 4 سال سے اس وجود کی محبت میں قید تھا۔ سردار بنے ہوئے اسے ابھی 2 سال ہی ہوئے تھے، مگر اس پر محبت کا شکار اس سے بھی 2 سال پہلے ہوا تھا، جب ایک لڑکی کو دیکھ کر اس کی سادگی اور اس کی معصومیت، اس کی میٹھی آواز، اس کے نین اور نقش اور اس کا حیادار ہونا اس کے دل میں کوہرام مچا چکا تھا۔ وہ اس سے محبت کا شکار ہو چکا تھا، مگر یہ محبت خاموش تھی۔ زیان اس لڑکی کو بہانے بہانے سے دیکھتا تھا، کیونکہ اسے زیب نہیں دیتا تھا کہ وہ کسی لڑکی کو اس کی اجازت کے بغیر دیکھے۔ جب بھی سمیع خان شادی کی بات کرتے تو زیان خان کی نظروں کے سامنے وہ وجود آتا، مگر وہ اس کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ اس کی خاموش محبت اس کے دل میں بسی ہوئی تھی اور اس کی یاد میں شاعریاں لکھا کرتا تھا۔ جب بھی اپنی آنکھوں کے سامنے وہ سراپا آتا تو وہ اس کی تعریف میں قصیدے لکھ سکتا تھا، اور آج بالآخر اس وجود کو اس نے 18 دن بعد دیکھا تھا۔ زیان خان کو اپنی نظروں میں ٹھنڈک محسوس ہو رہی تھی، اس کو دیکھ کر اسے ٹھنڈک ہی محسوس ہوتی تھی۔ جازم اپنے بھائی کی نظریں اچھی طریقے سے اس لڑکی پر محسوس کر رہا تھا، اور وہ اپنے بھائی کو اچھی طریقے سے جانتا تھا، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ زیان خان اس کے بارے میں کیا ارادے رکھتا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنے بھائی کو دیکھ رہا تھا۔ جب زیان کی نظریں جازم پر گئی تو جازم نے ایک آنکھ مار کر مسکرا کر انہیں دیکھا تو زیان اسے گھور کر رہ گیا۔ مرجان، اب چلے ہم لوگ؟ زارا یہاں پر بالکل ہی تھک چکی تھی، اسے بس اب گھر واپس جانا تھا۔ ارے یار، تھوڑی دیر رک جاؤ، اور ویسے بھی ارمان لالا کسی کام کے سلسلے میں شہر گئے ہیں، وہ دیر سے ہی واپس آئیں گے، تو ہم لوگ گھر واپس جا کر کیا کریں گے؟ اس لیے تھوڑی دیر رکتے ہیں پھر چلیں گے۔ وہ بھی اپنی ضد کی پکی تھی۔ اگر ارمان لالا نہیں ہے تو دادی تو آ گئی ہوگی نا؟ زارا اسے دوبارہ سمجھا رہی تھی۔ ارے انہوں نے رات کو آنا ہے، اب تم مجھ سے ڈانٹ کھا لو گی، چپ کر کے کھڑی رہو۔ مرجان کا لہجہ سخت ہوا تو زارا بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ مرجان اور زارا کے ساتھ ان کا بھائی ارمان اور ان کی دادی زلیخا بھی رہتی تھی۔ زلیخا کسی کام کے سلسلے میں اپنے رشتہ داروں کے گھر گئی ہوئی تھی اور آج رات کو واپس آنا تھا، اور ارمان اپنا چھوٹا سا کاروبار چلا رہا تھا۔ اس کی دکان پر سامان ختم ہو گیا تھا، اس لیے وہ شہر لینے گیا ہوا تھا۔ زیان نے وہاں پر کھانے کا بھی انتظام کیا تھا۔ سب لوگ کھانا کھانے کے لیے اس طرف چلے گئے تھے، مگر زارا وہیں کھڑی رہی تھی۔ مرجان نے اسے دیکھا تو اسے چلنے کا کہا، مگر زارا نے کہہ دیا، اب میں تمہاری کوئی بات نہیں مانوں گی، مجھے نہیں جانا۔ مرجان اسے نہ چلتا دیکھ کر خود بھی نہیں گئی تھی۔ تقریباً سارے لوگ جا چکے تھے۔ زیان نے جب دیکھا کہ وہ دونوں وہیں کھڑی ہوئی ہے تو وہ ان کی طرف بڑھنے لگا، اور زارا کی گھبراہٹ اور بڑھنے لگی۔ مرجان زیان کو قریب آتے ہوئے دیکھ کر مسکرا کر بولنے لگی، بہت بہت مبارک ہو زیان لالا، اللہ آپ کو اور ترقی عطا فرمائے، آمین۔ اس نے مسکرا کر خوش دلی سے کہا تھا۔ مرجان نے زارا کو پیر مارا جیسے وہ اسی کہہ رہی ہو مبارکباد دو۔ زارا بھی دل پر پتھر رکھتے ہوئے مبارکباد دینے لگی۔ مبارک ہو آپ کو۔ زیان دل سے خوش ہوا تھا۔ بہت شکریہ۔ آپ لوگ کھانے کے لیے نہیں چل رہی؟ زیان نے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا تو مرجان نے زارا کی طرف دیکھا، گویا وہ آنکھوں سے زیان کو سمجھانا چاہ رہی ہو، میں تو تیار ہوں، یہ نہیں چل رہی۔ زیان مطلب سمجھ چکا تھا، دیکھیں یہ میرا سپنا تھا جو اتنے وقت بعد پورا ہوا ہے، میں بہت خوش ہوں، اور مجھے خوشی ہوگی کہ اگر آپ بھی میری خوشی میں خوش ہو۔ اس کے چہرے سے اس کی خوشی واضح طور پر دیکھی جا سکتی تھی۔ اتنے میں جازم خان بھی وہاں پر آ چکا تھا۔ مرجان کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک آئی تھی، اور مرجان کی آنکھوں میں ناگواری۔ پتہ نہیں کیوں ان دونوں لڑکیوں کو ہم دونوں بھائیوں سے مسئلہ کیا ہے؟ اس کو دیکھو تو بھائی کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ناگواری آ جاتی ہے، اور اس کو مجھے دیکھ کر وہ بس دل میں ہی سوچتا رہ گیا، بھائی جلدی چلے، بابا بلا رہے ہیں۔ جازم اسے بلانے کے لیے آیا تو وہ ان دونوں کو بھی ساتھ لے کر اب کھانے کی طرف بڑھ چکے تھے۔ سب لڑکیوں کی نظریں زیان خان اور جازم خان پر تھی، مگر وہ ارد گرد سے بے نیاز ہو کر کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ وہ تینوں بھی ان سب کے درمیان بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے، کیونکہ یہاں پر سب لوگ ایک جیسی حیثیت رکھتے تھے۔ ان لوگوں نے کبھی ایک دوسرے میں فرق نہیں کیا تھا، اسی وجہ سے ہی اللہ نے انہیں اتنی عزت اور اتنی دولت دی تھی کہ وہ دوسروں کی مدد کا ذریعہ بن رہے تھے۔ کھانا ختم ہونے کے بعد زارا جلدی سے مرجان کو لے کر گھر واپس چلی گئی۔ وہ اب یہاں پر تھوڑی دیر اور بھی نہیں رکنا چاہتی تھی، اسے بس گھر جانا تھا۔ گھر جاتے ہی ارمان پہلے سے ہی موجود
گھر پر موجود تھا اور زلیخا بیگم بھی آ چکی تھی۔ مرجان دادی کو دیکھ کر ان سے لپٹ گئی تھی اور پھر ارمان سے شکایت کرنے لگی، لالا تم کیوں نہیں آئے؟ تم جانتے ہو زیان لالا نے وہاں پر کتنی اچھی تقریر کی تھی، سب لڑکیوں کی آنکھیں صرف زیان لالا پر ہی جمی ہوئی تھی، مگر وہ شہزادوں جیسی آن بان شان رکھنے والے ان کو بھلا کہاں فکر تھی؟ وہ مزے سے سب کو بتا رہی تھی، میں نے آنے کی کوشش کی تھی مگر کام زیادہ ہو گیا تھا اس لیے دیر ہو گئی، جب تک گھر پہنچا تو پتہ چلا کہ سب لوگ واپس آ چکے ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ کل میں جا کر حویلی میں لالا کو مبارکباد دوں گا۔ وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا، ہم پر تو اللہ کی خاص عنایت ہے، تبھی تو ہم لوگوں کے سردار اتنے اچھے ہیں۔ گئی تھی میں برابر والے گاؤں میں، وہاں کے سردار تو اتنے ظالم ہیں کہ اللہ معاف کرے، اور ہمارے سردار اللہ ہمیشہ ہی انہیں خوش رکھے، آباد رکھے۔ زلیخا بیگم دل سے دعائیں دے رہی تھی، ایک تو آپ لوگوں کو ہمیشہ ان لوگوں میں خوبیاں ہی نظر آتی ہے، ہر انسان ہر وقت صحیح نہیں ہو سکتا، مگر نہیں ہر وقت زیان لالا زیان لالا، آپ لوگوں کے منہ پر تو ہر وقت ان کے نام کی تصویر رہتی ہے۔ زارا غصے سے کہہ کر اب اندر کی طرف چلی گئی تھی، پر وہ تینوں بس اسے دیکھتے رہ گئے۔ مرجان اس کے پیچھے جانے لگی تو دادی نے اسے منع کر دیا، مرجان اسے کچھ وقت دو، وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ دادی نے مرجان کو منع کیا تو مرجان بھی ان کی بات کو سمجھتے ہوئے وہیں پر ہی بیٹھ گئی۔ زارا کمرے میں آئی تو غصے سے ادھر ادھر ٹہلنے لگی، زیان زیان زیان، تھک گئی ہوں میں یہ نام سن کر، مجھے مرزاد پر بھروسہ ہی نہیں ہے، یہ بھی ان لوگوں کی طرح ہوگا، منہ پر اچھا بن رہا ہے اور پیٹھ پیچھے شیطان، وہ غصے سے کہہ رہی تھی۔ گزرے وقت کے کافی لمحات اس کی آنکھوں کے سامنے آ گئے تھے، اس کی آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگ گئے، مجھے مرزاد پر بھروسہ نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ مرد بے وفائی ہوتے ہیں، مگر اس کی سوچ غلط تھی، زیان خان بہت جلد ثابت کرنے والا تھا۔ بلاآخر جام نے ایک ہفتے بعد کراچی اپنے دوستوں کے ساتھ جانے کا سوچا تھا، اور وہ ابھی کراچی کے پاگل خانے میں موجود تھا۔ زیان نے پہلے ہی یہاں پر بات کر دی تھی کہ اس کا بھائی اور کچھ دوست یہاں پر کسی کام کے سلسلے میں آنے والے ہیں، اس لیے ان لوگوں نے انہیں منع نہیں کیا تھا۔ وہ لوگ اندر داخل ہوئے تو ہر طرف کیج جیسے کمرے بنے ہوئے تھے، تو ہر کمرے کے اندر 4 سے 5 ذہنی مریض موجود تھے، جو ان لوگوں کو دیکھ کر چلانا شروع ہو گئے تھے، کچھ لوگ خوشی سے چلا رہے تھے، کچھ لوگ بس باتیں کیے جا رہے تھے۔ جازم نے غور سے ان سب کو دیکھا تھا، جازم کے دوست بھی ایک ایک کے بارے میں اب ڈاکٹروں سے پوچھ رہے تھے، وہ لوگ وہیں بیٹھ کر ان کے بارے میں معلومات لے رہے تھے جب جازم کی نظر ایک کیج کے اندر گئی، یہاں پر ایک لڑکا سر جھکائے اپنی نظر زمین پر جمائے ہوئے کچھ تلاش کر رہا تھا۔ جازم نے اسے آوازیں دی مگر وہ نہیں ہلا، جیسے کہ کوئی بہرا ہو، اس کی آنکھوں کی پلکیں بھی نہیں ہل رہی تھی، کوئی وہ پلک جھپکا ہی نہیں رہا تھا۔ ڈاکٹرز جازم کے دوستوں کے ساتھ مصروف تھے۔ جازم نے ایک آدمی کو اشارہ کیا اور کیج کھلوانے کا کہا۔ اس آدمی نے پہلے تو منع کر دیا کیونکہ وہ جازم کو بتا چکا تھا کہ یہ لڑکا بہت عجیب ہے، جب سے آیا ہے کسی نے اسے بات کرتے ہوئے نہیں سنا، ہر ہفتے ایک عورت اور ایک لڑکی اسے دیکھنے کے لیے آتی ہے، وہ اس کے سامنے رو رو کر چلی جاتی ہے مگر یہ نہیں ہلتا، یہ تو انہیں پہچان بھی نہیں پا رہا۔ جازم نے جب اس کا چہرہ غور سے دیکھا تو اس کا چہرہ جانا پہچانا لگ رہا تھا، مگر اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس نے یہ چہرہ کہاں دیکھا ہے۔ اس نے ڈاکٹر سے ساری معلومات لی، ڈاکٹروں سے معلومات دیتا گیا، اور جازم کی نظر صرف اس فائل پر ہی جمی ہوئی تھی جہاں پر اس کا تعارف بہت بڑے الفاظ میں لکھا ہوا تھا، اس کا نام بہت اچھے سے جگمگا رہا تھا، نوفل پاشا، فیمس فلم اسٹار نوفل پاشا۔ وہ اس نام کو دیکھ کر حیران ہو گیا، پھر جب موبائل نکال کر یوٹیوب پر اور گوگل پر نام سرچ کیا تو اس کی ساری فلموں کے نام اور بھی بہت کچھ اسے سامنے جگمگاتا نظر آ گیا، جس میں صاف طور پر لکھا ہوا تھا 4 سال پہلے وہ اچانک غائب ہو گیا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں گیا، اور ابھی بھی کسی کو معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہے، ابھی بھی لوگ اسے ڈھونڈ رہے ہیں، اس کے چاہنے والے اس کا دوبارہ انتظار کر رہے ہیں، مگر کسی کو نہیں پتا کہ ان 4 سالوں میں وہ کہاں ہے۔ جازم اس کی کہانی میں دلچسپی لے رہا تھا، وہ جاننا چاہتا تھا کہ ان 4 سالوں میں آخر ایسا کیا ہو گیا کہ جس کا مستقبل عروج پر جا رہا تھا ایک دم زوال کی طرف کیسے چلا گیا، ایک دم سب کچھ کیسے بدل گیا، وہ یہ سب جاننا چاہتا تھا۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ نوفل ٹھیک ہو جائے، وہ نوفل کے ٹھیک ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ ڈاکٹرز نے کہہ دیا تھا کہ اسے 2 سال سے زیادہ ہو چکا ہے یہاں پر، مگر ان 2 سالوں میں کسی نے اس کی آواز نہیں سنی۔ ایک عورت اور ایک لڑکی یہاں پر آ کر بہت دیر تک اس سے بات کیا کرتی ہے مگر یہ کوئی جواب نہیں دیتا۔ جامنی اس لڑکی اور اس عورت کے بارے میں معلومات مانگی، اس نے اس عورت اور لڑکی کے بارے میں معلومات مانگی تو ڈاکٹر نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ جازم سوچ چکا تھا وہ اس کی حقیقت جان کے رہے گا، آخر اس کی کہانی کیا ہے اور وہ یہاں کیسے پہنچا۔ اب
آگے کیا ہوا، نوفل پاگل کیسے ہو گیا، پاگل خانے کیسے پہنچ گیا، ساتھ ہی اس لڑکی کا کیا ہوا، اب یہ جاننا بہت انٹرسٹنگ ہے، جس کے لیے ہمیں اگلی قسط پر جانا ہوگا۔ تو چلو ہم بڑھتے ہیں آگے اگلی قسط کے لیے، تو انشاءاللہ ملیں گے آپ سے اگلے ویڈیو میں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔